वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें वफाकी वज़रा और मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान ने भी शिरकत की है। कौमी सलामती कमेटी को एहतजाज से मुतालिक रिपोर्ट भी पेश की गई। अच्छा, इजलास में मुजाहिरीन से निमटने की जो स्ट्रैटेजी है उस पर गौर किया गया और एलामिया के मुताबिक कलअदम तंजीम की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान का मनफी तासुर गया है और कलअदम तंजीम ने माजी में मुतअद्दिद बार पुरतशद्दुद रास्ता अपनाया है। कलअदम तंजीम ने सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, अहलकारों पर तशद्दुद किया। तहम्मुल और बर्दाश्त को हरगज कमजोरी ना समझा जाए। कलअदम तंजीम का जो रवैया है वो काबिल कबूल नहीं है। रियासत पुरअमन एहतजाज के हक को तस्लीम करती है। रियासत आइन और कानून के दायरा कार में रहकर मुज़ाकरात करेगी। गैर आइनी और बिला जवाज मुतालिबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए गए, लेकिन रियासत के रिच को हर हाल में कायम किया जाएगा। ख्वाहिश है कि मामलात खुश असलूबी से हल हो जाएं। हुकूमत ने लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ बनाना है। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुअज़्ज़िज़ मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। बहुत शुक्रिया जनरल साहब ज्वाइन करने के लिए। और बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार उसामा गाजी, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले मैं जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी, फिर उसामा आपकी तरफ आती हूँ। जनरल साहब, हुकूमत और मुजाहिरीन में अब तक मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। ये ऊँट किसी करबट अभी तक बैठता दिखाई नहीं दे रहा। अभी जो पूरी सूरत हाल है इस वक्त, जबकि पाकिस्तान मुआशी बदहाली का भी शिकार है और खित्ते की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो भी आपके सामने कि किस तरह तब्दील हो रही है, तो क्या हुकूमत इस मामले को आपको लगता है कि सही मायनों में डील भी कर रही है या फिर नहीं, और वक्त कितना इंपॉर्टेंट है कि कितनी जल्दी इसको डील कर लेना चाहिए? पूरी तौर पे इसलिए करना चाहिए कि ये तकरीबन एक कौमी अलमिया बन चुका है और इसीलिए मेरी राय ये है कि सबसे पहले तो पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा किया जाए। फौरी तौर पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला के सारे सरबराहों को बताएं कि जी ये जो कह रहे हैं ना कि जी इनके पीछे कौन लोग हैं और फंडिंग किधर से आ रही है और कौन सा सोशल मीडिया कहाँ से ये निकल रहा है, वो सारी चीजें उनके सामने रखें। एक चीज। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट, रिलीजियस कंसेंसस कि आप तमाम उलमा को जमा करें, उनके सामने भी ये सबूत रखें और उनसे ये ऐलान करवाएं कि इस किस्म के जो मामलात हैं वो ये गैर इस्लामी हैं, ताकि ये जो लबादा ओढ़ा हुआ है ना पूरे मामले ने रिलीजन का, उसको अनफोल्ड किया, उसको ऊपर से उतारा जाए उस पट्टी को, ताकि नीचे से असल हकायक जो है वो सामने आए। और दूसरी बात ये कि तीसरी छोटी सी बात है, हुकूमत किसी एक अपने स्पोक्स पर्सन को मेहरबानी करके मुकर्रर कर ले कि जिन्होंने इस सिलसिले में बोलना है, सेंसिटिव मामला है, तो ऐसे हर कोई बड़ी अहम बात। जी मेरा अपना ख्याल ये है कि ये अगर कोई ये समझता है कि एक लाइन लगा दी जाए, उससे आगे जो भी है उसको गोलियां मार दी जाए या तोपों से रोका जाए, तो ये तो ना होने का है, ना ऐसे करना चाहिए। कुछ लोग इसको तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ मिलाते हैं, वो पता नहीं किस सोच के मालिक है। वो एक ऑर्गेनाइज्ड दुश्मन की पाली हुई तंजीम थी, हर एक के हाथ में मशीन गन और रॉकेट्स और वो सारी चीजें थी। ये तो ठीक है, डंडे इनके पास भी नहीं होने चाहिए। तो करना ये चाहिए, सबसे पहले तो लीडरशिप को तो उठाना चाहिए और वो जो शहीद हुए हैं पुलिस वाले, उनके ऊपर टेररिज्म के मुकदमे बनाने चाहिए, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है जो कुछ अभी तक हुआ है, जो अमलाक को नुकसान पहुंचा, सब कुछ है। जो मिसगाइडेड लोग हैं, जो किसी और उसमें आए हुए हैं, इस्लाम के नाम पर आए हुए हैं, उनको समझाने की जरूरत है। जो अंदर शामिल हो गए दुश्मन के एजेंट, उनको तलाश करें, उनको निकालें, जैसे ट्वीजर से निकालते हैं किसी गंद को। और आखिर में जो भी हथियार उठाए और नजर आ जाए हथियार बंद या फायरिंग की कोशिश करे, उसको मौके पे गोली मार देनी चाहिए। तो ये काफी सारे इकदाम है जो मिलजुल कर करने के हैं। ये टोटल इस पूरे मैस को फिजिकली जो है, जनरल साहब जब आप आखिरी बात कर रहे हैं, ये तो बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी? अगर ऐसा होता है तो बड़ा ये सूरत हाल आपके सामने मजीद नहीं बिगड़ जाएगी? जी देखें, मैं बात कर रहा हूँ कि जो हथियार उठाए और फायरिंग करे, बिल्कुल हक बनता है इसका स्टेट का कि उनको उसी वक्त जो है ना वो खत्म करें। बाकी और ये किसी टेलीस्कोप के जरिए किसी तरीके से करना पड़ेगा, किसी और को गोली ना लगे और बाकी लोगों पर गोलियां नहीं चलानी चाहिए। उनको आप वाटर कैनन से या किसी भी तरीके से मुंतशिर करें। तो ये कुछ इकदाम हैं, ये सारे जब तक मिला के आप एट ए टाइम नहीं लेंगे, इनकी लॉजिस्टिक बंद करें, इनकी फंडिंग बंद करें, ये सारा कुछ करना पड़ेगा। और इसको ऐसे ना डील किया जाए कि ये एक कोई लोहे का टुकड़ा है जिसको हथौड़ा मार के तोड़ना है, ये बड़ी गलती होगी। जी ठीक है जी। अच्छा जनरल साहब, आपको सुना, उसामा आपने भी सुना जनरल साहब को। उसामा, आप कैसे देख रहे हैं? जनरल साहब बातें तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये करना कितना मुश्किल होता है किसी भी हुकूमत के लिए? मतलब जिस तरह वो कह रहे हैं कि जो फायर करे, जिसके पास हथियार हो, उसको उस टाइप पे गोली मार दी जाए, ये इतना आसान हो सकता है?
حکومت کے لیے دیکھیں آسان تو پھر کوئی کام نہیں ہوگا اگر آپ نے جب اس طرح کی صورتحال سے نمٹنا ہے تو حکومت ہوتی اس لیے ہے، مشکل فیصلے پھر لینے پڑتے ہیں، مشکلات اس طرح سے آتی ہیں۔ پہلے جب حکومت نے جو بھی مذاکرات کیے ہر دفعہ اور اس کے بعد لکھ کر کیے، دیکھیے کنفیوژن کس طرح سے نظر آ رہی ہے، شیخ رشید صاحب کچھ کہتے ہیں، فواد چودھری صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں، آپس میں ایک پیج پر نہیں ہے، چیز کنفیوز کر رہی ہے نا۔ اور اس سے پھر کیا پیغام جاتا ہے؟ اس سے پیغام جاتا ہے کہ جی یکسوئی حکومت کے پاس بھی نہیں ہے، حکومت بالکل کلیئر ہی نہیں ہے اس طرح سے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ پھر دوسری طرف سے آتا ہے جی معاہدہ انہوں نے توڑا، تو پھر کیا کیا جائے، کس طرح سے آگے بڑھا جائے؟ ایک چیز تو بڑی واضح ہے، جس طرح کراچی کی مثال دی جاتی تھی کہ جی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ امن و امان قائم نہیں کر سکی اور رینجرز کو وہاں پر لانا پڑا، اتنے عرصے سے رینجرز وہاں پر ہے، تو اب یہ کام پنجاب میں بھی ہو گیا۔ تو پولیس کو تو آپ ایسا نہیں ٹرین کر سکے یا پولیس کو آپ اس طرح سے استعمال نہیں کر سکے کہ وہ ان حالات کو کنٹرول کر سکتی، آپ کی جو مشینری تھی وہ تو فیل ہو گئی اس میں، یہ تو واضح ہے۔ اب رینجرز کو اختیارات دے دیے گئے، پیراملٹری فورس ہے، اب ہمارے جو بیورو چیف ہیں انہی کی یہ خبر ہے، بول نیوز کی یہ خبر ہے کہ انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ آج ایک فائنل راؤنڈ ہونے جا رہا ہے مذاکرات کا، اور جس طرح سے ہر دفعہ میں تو کہوں گا ہر گورنمنٹ کو ہی ہماری جو عسکری قیادت ہے یا ہماری عسکری فورسز ہیں انہوں نے بڑی اچھی طرح سپورٹ کیا ہے مشکل معاملات میں، ہر طرح کے، ملک کے اندر ہو، ملک کی سرحدوں پر ہو۔ تو ایک دفعہ پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ بر وقت بلایا گیا تھا اجلاس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا، اور اس میں کچھ چیزیں لگتا ہے کہ سمجھائی گئی ہیں، کچھ سمجھ آئی ہیں۔ تو یہ جو آج مذاکرات کا دور ہونے جا رہا ہے یہ بڑا فیصلہ کن ہوگا، اور اس میں کچھ اہم لوگ ہیں جنہوں نے اب چیزوں کو لینے یعنی امید کی جا سکتی ہے یہ جو اونٹ ہے کسی کر پر بیٹھتا دکھائی دے گا، یہ بڑا فیصلہ کن ہوگا انشاءاللہ۔ جی 90% کی امید ہے کہ کوئی گولی نہیں چلے گی، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور جہاں تک رینجز موجود ہے شاید وہاں جا کر یہ لوگ رک جائیں، اور پھر مذاکرات میں بہت اچھی خبر کی امید ہے۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گی، اگر تو ایسا ہو جاتا جیسا کہ اسامہ غازی صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ بڑا بہتر ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا، اس سے بہتر کیا ہو؟ جنرل صاحب یہ جو حکومتی وزراء کے واقعی الگ الگ بیانات ہیں، آپ نے بھی ذکر کیا، اسامہ غازی نے بھی کیا، جیسے کہ فیصل وارڈا صاحب نے کہا تھا ماضی کا معاہدہ جو وزیر اعظم سے پوچھ کر نہیں کیا گیا تھا، شیخ رشید صاحب نے فواد چودھری کی جانب سے مظاہرین سے جو دہشت گردوں کی طرح نمٹنے کا بیان ہے اس پہ مختلف سا جواب دیا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کابینہ آپس میں ایک پیج پر نہیں ہے تو واضح سی بات ہے کہ نہیں ہے، تبھی وزراء کے ڈفرنٹ بیانات آ رہے، اور آپ نے بھی کہا کہ ایک بندہ مقرر کرے جو بات کرے، سوچ سمجھ کے کرے، تو یہ چیز کتنی کنفیوژن پھیلا رہی ہے؟ اس کا مطلب ہم سمجھتے تھے کہ گورنمنٹ بہت زیادہ کنفیوز ہے، پریشر میں ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ بخلاہٹ کا شکار ہے، جس طرح کے بیانات ہی نہیں مل رہے ایک دوسرے سے؟ جی یہ تو خیر بہت ضروری ہے، اس پر مزید لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک اسپوکس مین مقرر کریں، میرا خیال ہے یا وہ انٹیریئر منسٹر ہو سکتے ہیں یا چودھری فواد چودھری صاحب ہو سکتے ہیں، ان دونوں میں سے ایک کوئی بات کرے، دوسرے کو بات کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اپنی طرف سے بات نہ کریں، یہ ہمیشہ کابینہ کے فیصلوں کو جو نہ آگے لے کر جائیں۔ ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا، دیکھیے یہ کہنا آسان ہے کہ رٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کیا جائے، اور اس میں کوئی بات دوسری رائے ہے بھی نہیں، لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ رٹ آف دی گورنمنٹ اوور لانگ ٹائم اس کے امپریشن ہوتا ہے، تب جا کے قائم ہوتی ہے۔ یہاں تو جب چاہے 10 لوگ اگر ایک چارپائی کے اوپر لاش رکھ کے مثال کے طور پر اگر وہ کہیں یہ ڈاکٹر کی کوتاہی سے ہمارا مریض فوت ہو گیا، اس کو رکھ دیں گے سڑک کے اوپر اور 4 5 6 گھنٹے کے لیے سڑک بند کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اور کتنے جرائم ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ یہ صرف اس گورنمنٹ کی بات نہیں میں کر رہا، ہر گورنمنٹ جو گزری ہے پولیس کو اپنی بغل میں رکھنے کی کوشش کی، یہ میرا تھانے دار ہونا چاہیے، میرا آئی جی ہونا چاہیے، اگر میرا آئی جی میرا کام نہیں کرے گا میں اس کو تبدیل کر دوں گا، اگر پولیس کوئی کام کرے گی تو وہ ان کو عدالتوں کے سامنے کھڑا کر دیں گے، کوئی نہیں مانتا کہ جی میں نے حکم دیا تھا، یہ جو ماڈل ٹاؤن میں مرڈر ہوئے ہیں ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ جا کے بھگتتے ہیں۔ تو آپ ایسے معاملے میں آپ دیکھیں پھر کیا مرال ہوگا ان کا، اور کیسا پھر یہ کہنا کہ جی پولیس کو رینجرز کے انڈر کر دیا، حالانکہ انڈر نہیں بات ہوتی، مل کے کام کرنا ہوتا ہے، ہینڈ اوور کی جاتی ہے سچویشن جو ہے۔ تو یہ جب تک آپ اپنی پولیس پروسیکیوشن اور عدالتی کارروائیاں، یہ کیا بات ہے کہ 5 مرلے کا کیس ہے تو سپریم کورٹ تک جائے گا، ایک بندے نے قتل کیا تو سپریم کورٹ تک جائے گا اور وہ اتنے میں لوگ فوت ہو جائیں گے، ایسے عدالتیں ہوتی ہیں، ایسے پروسیکیوشن ہوتی ہے، ایسی پولیس ہوتی ہے۔ تو یہ رٹ آف دی گورنمنٹ ایک دن کا کام نہیں، بہرحال یہ چونکہ امیجیٹ معاملہ ہے اس کا کچھ نہ کچھ حل نکالنا پڑے گا، اور صرف اگر مذاکرات سے یہ حل ہونے کا امکان اگر ہے بھی تو ضرور بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کو منطقی انجام تک پہنچانا بہت ضروری۔ مذاکرات کے بعد بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ مذاکرات میں آپ معاف کر دیں یہ شہادتیں، یا مذاکرات میں آپ معاف کر دیں جو کہ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا ہے۔ لیڈرشپ کو ضرور پکڑا جائے اور ان کو سامنے لایا جائے، اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ اسپیشل عدالتیں بنائی جائیں جس میں ان کو لا کے ان کے اوپر مقدمے چلائے جائیں،
اور دوسرا یہ کہ جو لوگ ان کے اندر دوسرے آ کے چھپے ہوئے ہیں دشمن کے ایجنٹ, ان کو تو نیست و نابود کرنا بہت ضروری ہے. تو بے شک بات چیت سے مسئلہ ایک دفعہ حل کر دیں لیکن آخر تک پہنچائیں. یہ ہر دوسرے دن جو ہے نا یہ کام دوبارہ شروع ہو جائے, یہ افورڈ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا اسامہ, یہ جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں کہ معاملے کو آخر تک پہنچانا چاہیے تاکہ ہر دوسرے دن اس طرح کی سچویشن نہ ہو, ہم نہیں افورڈ کر سکتے, تو اسامہ اس میں جب معاملات مذاکرات کی طرف جاتے ہیں, مذاکرات تبھی کیے جاتے ہیں نا جب آپ ہماری بات سنیں, ہم آپ کی بات مانیں گے, تو پھر معاہدے کیے جاتے ہیں, وہ ریٹن فارم میں ہوں, وربل فارم میں ہوں, کہہ دیا جائے, تو پھر وہ بعد میں جب پورے نہیں ہوتے, ابھی بھی مسائل آپ کے سامنے دی, یہ کہا گیا یہ نہیں پورا کیا گیا, وہ کہا گیا وہ نہیں پورا کیا گیا, تو اس کی کیا پھر گارنٹی ہوگی کہ کل کو جب وہ پورے نہیں کیے جاتے, اگر نہیں کیے جاتے ان دیٹ کیس, تو پھر یہ معاملات دوبارہ سڑکوں تک آئیں گے, پھر مزید ایگریشن بڑھے گا, غصہ بڑھے گا, غم و غصہ بڑھے گا. اسی لیے حکومت کو ایک دفعہ سوچ سمجھ کے ونس اینڈ فار آل یہ سوچ لینا چاہیے کہ اس طرح کے معاملات میں ڈیل کس طرح سے کرنا ہے. جب آپ کہیں گے جی سعد رضوی صاحب کو رہا کر دیں گے, پھر جی عدالت سے ہوگا, مطلب وہی کہا جائے جو پھر اس پہ عمل بھی ہو اور پھر پراپر طریقہ بتایا جائے کہ کیسے ہوگا. اور عدالت کا اب بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تو عدالتی معاملہ ہے, جب عدالت کہہ دے گی رہائی کا تو گورنمنٹ جو ہے پھر اس کے خلاف جائے گی کہ عدالت تو کہہ دیا لیکن ہم نہیں اس کو مان رہے, پھر اپیل میں جائیں گے. تو وہی بات کہ جو آپ نے لکھ کر دیا تھا. تو اب جو بھی بات ہو, ایک تو یہ کہ یہ سارا معاملہ جس طرح سے ہوتا ہے ابھی تو اس کو فوری طور پر ڈیفیوز کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح بھی, اور اس کے بعد یہ نہیں کہ اب یہ ہو گیا ہے, معاہدہ ہو گیا بس اب ختم, اس کے بعد مسلسل انگیجمنٹ رہے. اور جس طرح سے نہیں خالد لودھی صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ یہ معاملہ طے ہونا چاہیے کہ اگر کبھی خدا نخواستہ, دیکھیں یہ معاملہ عشق رسول کا, اور کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھے, کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. اب اس میں رد عمل کس طرح سے دینا ہے, بات یہ ہے کہ اگر کہیں کوئی شخص, کوئی ملون شخص دنیا میں بیٹھ کر ایسی کوئی جسارت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں ہم نے رد عمل کس طرح کا دینا ہے, ہمارا پوری قوم کا کیا ہوگا. یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے خود ہی ایک دوسرے کو مار کر اور ختم ہو جانا ہے یہیں پر, وہ تو اور خوش ہوں گے, وہ کہیں گے یہ کام کرو, آپس میں لڑ رہے ہیں, وہ کہیں گے یہی کام کرتے رہو, ان کو تباہ کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. اسمارٹلی ہم نے ان کو جواب دینا ہے کہ جواب بھی مل جائے ان کو, تو یہ طے ہو جانا چاہیے تمام ہمارا ملک کا نقصان نہ ہو, تمام علماء کرام کو ساتھ بٹھا کر, تمام مکتبہ فکر کو, اس میں تمام جو ادارے ہیں سب انوالو ہوں, اور اس کے بعد یہ طے ہو کہ آئندہ خدا نخواستہ ایسا, دیکھیے یہ تو ازل سے اب تک نیکی اور بدی کی جنگ رہنی ہے, تو یہ طے ہو کہ پھر ریاست نے, ملک نے, حکومت نے ریئیکٹ کس طرح کرنا ہے, ہمارا رد عمل کیا کیا ہوگا, تو وہ چیزیں طے ہو جائیں, سب اس پر ایگری ہوں تاکہ آئندہ پھر کبھی اس طرح کی سچویشن نہ بنے. اچھا جنرل صاحب, اسامہ غازی نے بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا کہ اب اس کو ظاہری بات ہے حل کرنا ہے, ہم اپنے ملک کا نقصان تو نہیں کریں گے, وہ لوگ تو خوش ہو رہے ہوں گے کہ چلیے یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہے, یہاں پہ لوگ مر رہے ہیں. تو جنرل صاحب یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کے علاوہ اور کس کس کا کردار ہو سکتا ہے اس گتھی کو سلجھانے کے لیے, اس معاملے کو سلجھانے کے لیے کہ دوبارہ یہ معاملہ دوبارہ سر نہ اٹھائے, جس طرح علماء کرام کا یا کسی اور کا بھی کردار ہو سکتا ہے آپ کے مطابق؟ جی بالکل, میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا کردار تو پولیٹیکل پارٹیز کا ہے, اس کے بعد پھر علماء کرام کا ہے, میڈیا کا ہے, سوسائٹی کا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی سب کے سب خدا نہ خواستہ کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے اور نہ ہی ایکسٹریمسٹ ہیں سب. ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار نکلے ہوئے ہیں ایک ان کے کہنے کے اوپر. تو ان کا ایک بیانیہ ہے, اس بیانیے کو آپ کو کاٹنا ہوگا, بتانا پڑے گا نوجوانوں کو کہ بچوں آپ کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا تھا کہ راستے بند کیے جائیں, اور کبھی نہیں کہا تھا کہ چلتی گاڑیوں پر ڈنڈے برسا کے ان کے شیشے توڑے جائیں یا لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچایا جائے. طریقہ ہوتا ہے ایک احتجاج کرنے کا جس کا حق آپ کو حاصل ہے. وہ اس لیے ہے کہ ان کے اندر ہی ایسے لوگ ہیں جو واقعی کام کو خراب کرنا چاہتے ہیں. تو ڈیپ انٹیلیجنس کے ذریعے آپ الگ کریں گیہوں کو اور گھن کو, اور تاکہ ایک کی وجہ سے دوسرا نہ پس جائے. اور بڑا یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے, اس کو طریقے سے آپ کو ہینڈل کرنا پڑے گا. تو جو میں نے باتیں کہی ہیں نا کہ ان کی فنڈنگ دیکھیں, ان کی لاجسٹک سپورٹ دیکھیں, ان کی میڈیا سپورٹ دیکھیں, ان کی پولیٹیکل سپورٹ تو خیر خوش قسمتی ہے کہ میرا کسی بڑی جماعت نے ان کی ایسے سپورٹ کا اعلان نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ ان کے اندر جو لوگ داخل ہو گئے ہیں, چاہے وہ بیرونی عناصر ہیں یا ایسے شرارتی عناصر ہیں, ان کو باقیوں سے الگ کیا جائے, ان کے ساتھ بہت سختی سے نپٹا جائے جتنی سختی ہو سکتی ہے. لیکن باقیوں کو ہر ایک کو جو نا ایک ہی ڈنڈے سے ہانکا گیا اگر, تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اسامہ میں آپ کی طرف آؤں گی, لاسٹ کامنٹ ہی ہو گئی کیونکہ ٹائم کی کمی ہے. تو اسامہ یہ جس طرح فنڈنگ کا معاملہ انہوں نے ذکر کیا جنرل صاحب نے, یا انہوں نے کہا کہ ان میں سے جو شر پسند عناصر یا اس طرح کے لوگ ہیں جو شر پھیلانا چاہ رہے ہیں ان کو دیکھا جائے, ڈیپ انٹیلیجنس کی ضرورت ہے کہ دیکھا جائے کہ کون ہے. یہ معاملہ کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا, کتنا مشکل ہوگا کہ کیسے پتہ چلے. دوسری بات ہے کہ جب بھی کوئی بات سامنے آتی ہے تو پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں مانتے ہیں, جو کہ اب جیسے ایک صحافی ہے, آپ کی ایک رائے ہوگی, میری رائے ہوگی, تمام صحافیوں کی رائے ہوگی, تو لوگ صحافی کے پیچھے چڑھ
دوڑتے ہیں کہ تم نے یہ رائے دی, تم غلط کہہ رہے ہو, فلاں نے رائے دی, فلاں. ہر بندے کی اپنی رائے اس چیز کو لے کے ڈیولپ ہو رہی ہے. اس پہ میں چاہتی ہوں ذرا آپ کھل کر بات کریں. لوگوں کے سامنے فیکٹس لائے جائیں. بالکل فیکٹس لائے جائیں. لوگ بھی کنفیوز ہیں, سب کے سامنے لے کر آئیں. آپ کسی پر الزام لگا رہے ہیں کہ جی پیچھے سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے, اور بالکل میں یہ نہیں کہتا, کیونکہ دشمن یہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ اس نے جان بوجھ کے کہنا ہے کہ جی میں ہوں, دشمن تو موقع کا فائدہ اٹھائے گا, بڑے اچھے کام کے لیے نکلے ہو, ہاں ہاں یہ کرو, تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دوں گا. تو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس سے انتشار سے ہم نے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے. تو وہ بالکل ہو سکتا ہے معصوم لوگ جو ہیں وہ غلط ہاتھوں میں کھیلے, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن اگر ایسا ہے تو پھر سامنے لایا جائے نا, پھر اس کا کیس بلڈ کیا جائے, کس طرح سے کس نے دیا, کیسے ٹرانزیکشن ہوئی, ایک ایک چیز سامنے لائیں. جب آپ ثبوت کے ساتھ لے کر آئیں گے تو تبھی آپ اپنا کیس بلڈ کر سکیں گے. خالی فواد چودھری صاحب کے آ جانے سے اور پریس کانفرنس میں کہہ دینے سے تو اس طرح تو کوئی نہیں یقین کرے گا. ٹھیک ہے, ان کو باقاعدہ فیکٹس اینڈ فگرز عوام کے سامنے رکھنے پڑیں گے تاکہ عوام بھی ڈیسائیڈ کر سکے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. جی اسامہ غازی آپ کا بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.